एडिशनल सेक्रेटरी जो अफ़गानिस्तान को डील करते हैं, ये खसूसन, और जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफ़गानिस्तान है सादिक खान साहब, तो हम पीर की शाम वहाँ पहुँचे थे और मंगल हमारा सारा दिन चाइनीज़ मुख्तलिफ कमिटमेंट्स थी और बायलैटरल मीटिंग जिसे आप कह लें, और जो हमारी बुध की फ़र्स्ट हाफ था तकरीबन 2 बजे तक, वो हमारी कमिटमेंट थी ट्रायलैटरल, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। उन्होंने जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि क्या हम ट्रायलैटरल भी मीटिंग कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, हमारा ऑलरेडी फोरम है ट्रायलैटरल, हम एम्बेसडर लेवल पे और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के लेवल पे ये मीटिंग्स करते हैं। और 19 अप्रैल को अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अफ़गानिस्तान का एक दिन का हमने विज़िट किया था और उनके वज़ीर आज़म साहब अख़ुन साहब से, फिर उनके डिप्टी वज़ीर आज़म हनफी साहब से और वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। और हमने वो नॉर्मल उनकी ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने वहाँ अफ़गानिस्तान काबुल में ही लाइव प्रेस को बात की। पाकिस्तान में भी वो देखी जा रही थी और अफ़गानिस्तान में भी देखी जा रही थी, और उस पर हमने बड़े सब्सटेंटिव फ़ैसले किए। हमने पॉलिटिकल काफ़ी फ़ैसले किए, हमने इकॉनमी ट्रेड के हवाले से काफ़ी फ़ैसले किए, हमने ये जो रिफ्यूजीज़ के हवाले से काफ़ी फ़ैसले किए। और वो कोई छुप के बात नहीं थी, वो खुल के बात थी, और चूँकि लाइव जा रही थी सारी दुनिया ने देखा। लेकिन उसमें काफ़ी हमने फैसले ऐसे थे जिसमें आगे एक्शन रिक्वायर्ड था और उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। तो ये मैं आपको बता दूं कि कोई 72 घंटे पहले तक वो तमाम फैसले जो 19 अप्रैल को काबुल की सरजमीन में खड़े होकर मुत्तकी साहब के साथ हमने अनाउंस किए थे, वो तमाम के तमाम इम्प्लीमेंट हो चुके हैं पाकिस्तान में। जो ड्यू प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली अगर वो कॉमर्स रिलेटेड था तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की समरीज होंगी, अगर वीज़ा रिलेटेड था तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपना काम, तो वो नंबर ऑफ मिनिस्ट्री आर इन्वॉल्व। लेकिन जो हमारे फैसले थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मशहूर हैं कि हम फैसले कर लेते हैं फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता, और ये हमारा बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक चार्ज है कि हम बहुत स्लो हैं, बहुत देर करते हैं। तो मैंने इसीलिए जो फैसले वहाँ मनोवन एक एक फैसला जो था उसको पब्लिक किया, और उनको फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल भी कर चुके हैं। तो हमारी जो पहली बायलैटरल चाइना में हुई वो उनके इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मिनिस्टर हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, पाकिस्तान में भी आ चुके हैं। सारी दुनिया में जो डेवलपमेंट चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट को कोऑपरेशन करते हैं, वो यही इनकी मिनिस्ट्री उसको लीड लेती है, और वो उनके हायरार्की में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट वज़ीर हैं। पाकिस्तान भी आ चुके हैं मेरी इन्विटेशन पे, आपको याद होगा पिछले 1 साल में, और मेरी वहाँ भी उनसे पिछले साल भी मुलाकात हुई थी जब हम हमारा जो दोनों पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक डायलॉग फोरम है, उसमें भी मेरी मुलाकात उनसे पिछले साल भी हुई थी। तो उनसे मीटिंग जो थी मेरे डेलीगेशन के साथ, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, और हमने भी अप्रिशिएट किया। उन्होंने भी कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसकी तमाम यानी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। और कुछ चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान की काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में गए, जिसमें मुस्लिम लीग नून की भी नुमाइंदगी थी, पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी थी, PTI की भी नुमाइंदगी, सब पार्टीज़ की नुमाइंदगी थी, और कई ममालिक से पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी थी। अभी वो एक और इवेंट करने जा रहे हैं, और वो मेरे जाने से पहले मुझे पता था कि इनविटेशन उनकी है PMLN को, तो आई एम श्योर कि शायद दूसरी पार्टीज़ को भी की होंगी। अब वो जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनका जो है वो उनका एक हो रहा है एक सिटिंग और एक इवेंट। तो हम अब पहले शायद 24 से शुरू होने वाला है, परसों से वो शायद शुरू होगा। तो वो भी उन्होंने मुझे कहा कि हमने पाकिस्तान को दोबारा इनवाइट किया है। तो पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है हमारी पार्टी की, ऑब्वियसली जो हमारी पार्टी के सदर हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उन्होंने नॉमिनेट पाकिस्तान के हमारी
ایک سینیٹر کو کیا ہے جو آگے بھی اس میٹنگ میں جو PMLN کی نمائندگی کر چکی. تو بڑی اچھی میٹنگ تھی اور ہماری جو سبسٹینٹیو میٹنگ تھی وہ کئی گھنٹوں میں جاری رہی, وہ ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ تھی. اور وہ میٹنگ میں ہم نے آبویسلی انہوں نے کنڈولنسز کیے جو ہمارے ریسنٹ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ ہوا اور جو ہماری 11 لوگ ہمارے فوجی شہید ہو گئے, 40 لوگ ہمارے سولین شہید ہو گئے, کوئی 199 لوگ ہمارے زخمی ہوئے. تو وہ جو ان کے بارے میں انہوں نے بہت کانڈولنسز کیے اور اظہار تعزیت کیا اور ری افرم کیا کہ ہم پاکستان کی ساورنٹی, پاکستان کی اپنا جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے, پاکستان کا جو ہمارا ایک رشتہ ہے, وہ اس کو ہم ہمارے لیے بہت ہی ہمارے قریب ہے اور ہمارے ہمیشہ اس کو ہم نے جو ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہم نے جو ہماری دوستی ہے وہ ہم اس پہ الحمدللہ وہ پورا اترے ہیں ہمیشہ. تو یہ کوئنسیڈنس تھا کہ کل 21 مئی تھی اور 21 مئی 1954 کو ہمارے دونوں ملکوں کے ریلیشن شپ شروع ہوا تھا. تو جو کل گزرا ہے, جو میں وہاں کل صبح ہماری ٹرائل لیٹرل میٹنگ ہوئی تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. تو 74 سالہ یہ ایک ہمارا ریلیشن شپ ہے جو کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ شروع ہوا 21 مئی 1951 میں, اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب دنیا میں مانا جاتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ غالباً کسی اور ملک کے ساتھ چین کا نہیں دیکھا جاتا. تو وہ بھی اس میں پرائیڈ لیتے ہیں, ہم بھی پرائیڈ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کل. تو ہماری جو ڈیٹیل جو میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی اس میں آبویسلی یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انفارمل میٹنگ تھی. جو ہمارا پاکستان چائنا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہونا ہے جو میں پچھلے سال کر کے آیا تھا, اس کا اگلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہونا ہے. تو وہ اسلام آباد میں راؤنڈ کے حوالے سے میں نے میٹنگ کے ختم ہونے پہ جناب وزیر خارجہ چائنا کو انوائٹ کیا اور ان کو کہا کہ جی اب آپ کی باری ہے پاکستان آنا ہے. تو انہوں نے اس کو بڑی خوشی سے قبول بھی کیا اور مجھے اشور کیا کہ وہ جتنی ارلیسٹ پاسبل جو کیلنڈر میں ان کو جگہ ملے گی وہ بالکل پاکستان آئیں گے. اور لیکن یہ بڑی سبسٹینٹیو میٹنگ تھی, جیسے میں نے کہا کہ کچھ گھنٹے پہ محیط تھی اور ہم نے بھی جو دوستی کی ہوتی ہے شکریہ اور سارا وہ بیان کیا. انہوں نے ہم ون چائنا کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں تبت سمیت, اور وہ انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے ہمیں دوبارہ یعنی سپورٹ کیا کہ جی یہ بالکل UN کی ریزولوشنز کے مطابق اس کا فیصلہ اور کشمیری لوگوں کی جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں اتفاق ہے کہ یہ جو اس خطے میں جو ٹینشن ہے اور اس خطے میں جو امن کی پرابلم ہے وہ ایک میجر وجہ جموں اینڈ کشمیر کی سیٹلمنٹ کا نہ ہونا ہے. اور تو میں بالکل ان کا مشکور ہوں. اسی طرح ہمارے تمام فورمز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو 23 اپریل سے لے کے 10 مئی کی شام تک جہاں میں نے کوئی قریباً 60 سے زیادہ اپنے ہم جو کاؤنٹر پارٹس ہیں وزیر خارجہ یا ڈپٹی پرائم منسٹر اور ایک دو ملکوں کے پرائم منسٹر قطر سمیت ان سے جو بات اس وقت ہم ساتھ ساتھ ان کو شروع میں انگیج کیا تھا, ان کو ہم نے سب کو رابطے میں رکھا. ہمسایہ ملک کے جھوٹ ان کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہے کہ جی یہ 15 جو انہوں نے کہا ہے کہ 8 کی رات کو حملے کر دیے جھوٹ ہے, یہ اگلے دن کہہ دیا F-16 ہم نے چڑھا دی اور ایک گرا لیا انہوں نے, وہ بھی جھوٹ ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس دفعہ پاکستان نے نیریٹو جو ہے انڈیا کا 2019 کی طرح وہ بننے نہیں دیا, اور وہ چونکہ سچ پہ مبنی تھا اور اوپن آفر دی پہلے 72 گھنٹے میں ہماری طرف سے کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر لیں, اور اس کے بعد ایک ریفارم چند دنوں کے بعد آفر دی کہ اس کو ہم ایک پرماننٹ میکنزم بنا دیتے ہیں جس میں پلوامہ ہو یا پہلگام ہو یا جعفر ایکسپریس ہو یا خزدار کل کا ہو,
جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم چین کو چھوڑ رہے تھے، اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو ایئرپورٹ پہ مجھے یہ بڑی بری خبر ملی. ان فیملیز کے لیے ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے وہ بچے ہیں جو اپنی زندگی کی بہاریں دیکھنے سے پہلے ہی اس ملک کے میں شہید ہو گئے. تو یہ انڈین پراکسیز جو ہیں یہ باز نہیں آ رہی. تو ہم نے ایک پرماننٹ میکنزم جو ہے اس کو بھی آفر کیا تھا کہ ایک پرماننٹ میکنزم بنا لیتے ہیں. ہم تو آپ کی طرح کاورڈ نہیں ہیں کہ پلوامہ ہو تو آپ پاکستان پہ بلیم، کوئی چیز ہوتی ہے تو پاکستان پہ بلیم کر دیتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. ہم تو کہا تھا کہ دیکھو جب ہم کریں گے تو بتا کے کریں گے. اور جب ہم نے 9 اور 10 کی درمیانی رات کو ارلی آورز 4 بجے صبح 10 مئی کو آپ کہہ دیں فجر سے پہلے جب ہم نے شروع کیا تو ٹائم لیگ کے ساتھ ہر چیز پبلک کی، ہر چیز بتائی کہ ہم کدھر کیا کر رہے ہیں، کہاں حملہ کر رہے ہیں، کہاں اپنا بدلہ اتار رہے ہیں اپنے ڈیفنس میں UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق. تو ہم تو چھپا کے نہیں کیا. اور اس چیز کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ پہلے جو باتیں کی گئی وہ جھوٹ نکلی. اور اس کے بعد کئی کیپٹلز نے اس کو چیک کیا کہ جی واقعی 15 میں سے کوئی 5 یا کچھ حملے کیے ہیں، 7 اور 8 کی درمیانی رات کو ایک بھی نہیں کیا. تو جب پاکستان کو جب آپ کی کریڈیبلٹی بنی تو یہ وجہ تھی کہ انڈیا کا نیریٹو الحمدللہ اس دفعہ بالکل بری طرح ناکام ہوا. اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی آؤٹ ریچ تھی وہ 2019 میں پلوامہ کی دفعہ وہ اس نیریٹو کی وجہ سے بنی تھی اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان از اے بیڈ بوائے. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں اپنے جو ساتھی ہیں وزارت خارجہ کے، جو اپنا سیکرٹری صاحبہ ہیں اور جو جتنے ہمارے آفیسرز ہیں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر، انہوں نے دن رات کام کیا. اکثر راتیں ہماری وزارت خارجہ کے آفس میں گزری میرے سمیت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور وہ بھی انہوں نے جب منظور نہیں کیا تو ہم نے یہ جو پروسیس تھا اس کو، اس ٹیررزم کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس خطے سے جتنی جلدی ہو سکے ختم ہونا چاہیے. اور اس کے حوالے سے ہم نے 2013 سے 2017 میں آپ کے سامنے ہے کہ اس زمانے میں $4 بلین ہم نے اس کے اوپر خرچ کیا اپنے ضرب عضب پہ، رد الفساد پہ، کراچی سیکیورٹی آپریشنز پہ. اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ اگر آپ 20, 12, 13 کے نمبر نکالیں گے ان دہشت گردی کے واقعوں کے اور آپ 17 کے نکالیں گے، 17, 18 کے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ تو ختم ہو چکا تھا. وہ تو ہماری اپنی انٹرنل میں سمجھتا ہوں کہ غلطی اور خرابی ہے اور پالیسیز ہے. میں انڈیویجولز کو چلے بلیم نہیں کرتا کہ ہم پھر وہ آ جاتے ہیں کہ آئی ایم ہیئر ان کابل فار اے کپ آف ٹی اور پھر ہم اپنے بارڈرز کو لوز چھوڑ دیتے ہیں. 35 سے 40 ہزار لوگ رپورٹڈلی جو بھاگے ہوئے تھے ٹیررسٹ وہ واپس پاکستان آ جاتے ہیں. ہم 100 سے زیادہ ہارڈن کرمنل ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو جیلوں سے رہا کروا دیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ابھی 22 تک یہ جو حالت تھی وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہو رہی اور اس دہشت گردی میں بہت پیک اضافہ ہوا ہے. اور نمبر آف انسیڈنٹ جو ہیں ہمارے کئی فیو تھاؤزنڈ اور کئی ہزار زخمی ہوئے ہیں، چند ہزار ہمارے شہادتیں ہوئی ہیں ان سالوں میں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس حکومت کا بالکل کلیئر ریزالو ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دہشت گردی کے ساتھ بالکل اسی طرح نپٹیں گے جیسے ہم نے 2013 اور 2018 کے درمیان نپٹا تھا. اور انشاءاللہ اس میں چائنا بھی اسی طرح اس کی بھی انٹرسٹ ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو پاکستان میں انسیڈنٹ ہوئے پچھلے 2 سال میں وہ زیادہ چائنیز پروجیکٹس اور چائنیز جو پرسنل ہے ان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے. تو ان کی جو ہے وہ اپنی پالیسی کے تحت وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ ان کا کنسرن ہوتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف انشاءاللہ لڑیں گے. وہاں بھی بات ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور یہ ٹرائی لیٹرل میں بھی بات ہوئی. یہ جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی جو کل ہوئی، گزرنے والا کل ہے، اس میں بھی یہ ایک مین کی ایجنڈا تھا کہ ہم نے تینوں ملکوں نے اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دینا ٹیررسٹ کے ہاتھوں کسی دوسرے ملک کے خلاف. اور اسی طرح ہم نے اپنے ملکوں سے ٹیررزم کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، اس کا کلا کما کرنا ہے. تو یہ ہمارے ریزالو تھا، ون آف دی میجر ریزالو ٹرائی لیٹرل میٹنگ کا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ افغانستان نے اور چائنا نے
بالکل ایک ہی یعنی یونٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کا عزم کیا کہ وہ ETM ہو، وہ TTP ہو، وہ BLA ہو، وہ مجید برگیڈ ہو، کوئی بھی نام ہو، ٹیررزم ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو اسٹے ان دیز کنٹریز. آبویسلی اس میں ٹائم لگے گا، کوئی میجک وینڈ ہے نہیں کہ آٹومیٹک اس کو بٹن پریس کریں تو یہ سارا ختم ہو جائے گا. اسی طرح محنت کرنی پڑے گی جیسے ہم نے 2013 سے 2017 میں کی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ کنٹری کو ڈیویڈنڈ ملے اور بالکل وہ خاتمہ ہو گیا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری بڑی کلیئرٹی تھی تینوں ملکوں کی وہاں. اسی طرح ہم نے ان کو چائنا کو CPEC-2 کے لیے جو ایکسپینڈڈ ورژن ہے اس کے لیے ہماری بڑی بات چیت ڈیٹیل میں ہوئی. وہ اس کو بالکل اس کو یعنی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ صرف اس کو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ جو ہماری کراکم ہائی ویز ہے اس کی ری الائنمنٹ ہے، ہمارا کراچی حیدرآباد ریلوے ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بالکل پاکستان کی وہ سپورٹ کرنے کے لیے اس حکومت کے ساتھ CPEC-2 کو آپریشنائز جو کرنے کے لیے کافی تیزی کے ساتھ ان کی ہمیں بالکل پازیٹیو کمٹمنٹ ہے. اسی طرح میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو IMF کا پروگرام ہے اس حوالے سے جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز کی سپورٹ ہے اور خصوصاً چائنا کی وہ بڑی کروشل تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ جو ہم پہلے جو ہم پروگرام کو فائنلائز کیا تھا پچھلے سال اس میں بھی، اور ابھی جو ریویو ہوا ہے مکمل اس میں بھی. تو ابھی جو آنے والی کمٹمنٹس ہیں تو اس حوالے سے بھی میری تفصیل سے ان کا شکر بھی ادا کیا اور ان کو انگیج بھی کیا، اور انہوں نے اسی طرح فرم کمٹمنٹ دی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آئرن کلیڈ بردرہڈ ہے ہماری، اور ہم ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی کوئی بھی جائز اور جو جینون اگر کوئی ہماری سپورٹ کو آپ کو ضرورت ہوگی تو اس کے لیے ہم بالکل آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ ہیں. تو میں ان کی لیڈرشپ کا مشکور ہوں. اسی طرح آپ سن رہے ہوں گے PDM کی گورنمنٹ سے 2022 2023 میں جب گورنمنٹ تھی اور کئی میٹنگز میرے فائنانس منسٹر کے آفس میں ہوئی، اور اس میں انٹر منسٹریل تمام جو اسٹیک ہولڈرز آتے تھے ٹو کنیکٹ پاکستان ود سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھرو ریلوے. اور وہ تھا جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا ازبکستان پاکستان ریلوے نیٹ ورک وایا افغانستان، پاک افغان ٹرانس ریلویز. اس کے لیے ظاہر ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کے باقاعدہ اس کی تمام ڈیٹیل کام اس وقت ہوا، اور وہ کمیٹی جو تھی جس کو میں اس وقت ہیڈ کر رہا تھا وہ ہم نے اس کا تمام کام مکمل کر کے پچھلے سال ایک ڈرافٹ فریم ورک ایگریمنٹ وہ ہم نے ازبکستان کو بھی دیا، افغانستان کو بھی دیا، اور ہمارے پاس بھی ہے. تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جایا جائے، اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کی فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی، اور اس کی جو فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی اس کے لیے میں نے چائنا سے ڈسکس کیا ہے، اور انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے جو متقی صاحب تھے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ اب ہم کیونکہ جون کے شروع میں پرپوزڈ ابھی فائنل ہو رہا ہے کہ شاید میری وزٹ ہوگی ازبکستان میں، اور وہ کیونکہ جب پچھلی وزٹ پرائم منسٹر کی ہوئی تھی چند مہینے پہلے تو اس پہ ان کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے بہت انٹرسٹ شو کیا تھا، اور مجھے خاص کر کہا کہ آپ یہ ذمہ داری لیں کہ اس پروجیکٹ کو آپ لیڈ کریں اور کروائیں. تو وہ چائنا ان پرنسپل ہیز ایگریڈ تو اس پروجیکٹ کو فائنانس کو دیکھنے کے لیے. اور ازبکستان میں ابھی ہماری میرے جانے سے پہلے چائنا آلریڈی ان کی ڈیٹ کو دی تھیں 2 ڈیٹس 29 اور 30 میں، لیکن ہم نے ان کو اطلاع کر دی تھی کہ اس پہ میں پاکستان کے بہاف پہ کمیٹڈ ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن یہ ایک اس خطے میں ایک بہت بڑا چائنا انیشیٹو لے رہا ہے. یہ اسی طرح کے انیشیٹو ہے جیسے ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ 2014 2017 میں کے دوران میں کافی ایز فائنانس منسٹر بہت زیادہ انوالو رہا تھا، اور جب وہ فائنلائز ہوا تھا سارے اس کے اسپیڈ ورک میں بھی ہم نے اپنا حصہ ڈالا تھا، اور اس کی پاکستان کے بہاف پہ فاؤنڈنگ ممبر ہم اس کے ہیں، میں نے سائن کیے تھے پریزیڈنٹ شی کی موجودگی میں. اسی طرح کا ایک یہ انیشیٹو جو ہے جو کہ پیرل انیشیٹو اس خطے کے لیے ہوگا، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, इसका सेंटर हांगकांग होगा, और 29-30 को इसके तमाम जो स्पेड वर्क और साइनिंग जो है वहाँ रखी गई है, जिसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं इंशाल्लाह उसकी नुमाइंदगी करूंगा। तो उस वजह से वो डेट्स हमें सूट नहीं करती थी, तो हमने उनको फर्स्ट वीक ऑफ जून कहा है। तो वंस डेट्स हो जाएंगी तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान की जो रेलवे का नेटवर्क है थ्रू खरलाची, इसको इंशाअल्लाह इसका फ्रेमवर्क हम कोशिश करेंगे कि जून के पहले हफ्ते में उज्बेकिस्तान में उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक फाइनलाइज हो जाए, और ना सिर्फ फाइनलाइज हो, अल्लाह करे कि वो साइन हो जाए, और साइन होने के बाद इंशाअल्लाह फिर चाइना को इन प्रिंसिपल मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने उसको एग्री किया। इसी तरह चाइना ने जो ये तय किया है और एग्री किया है कि CPEC 2 जो है उसको जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है, ये एक हिस्सा है बेल्ट BRI का, बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना का, उसको अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने का। तो ये हमारी जो ट्राइलेटरल उसमें ये आपस में ये तय हुआ है, और ये एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि ये फिर जो प्रोजेक्ट है ये रेलवे का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके साथ साथ जो डिस्कशन हुई पेशावर से काबुल हाईवे, ये बहुत बड़ी एक और जो है कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि ये तमाम अगर हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट होता है और इधर से ये हमारा पेशावर टू काबुल हाईवे CPEC 2 में चाइना उसको फाइनेंस करता है और उसको सपोर्ट करता है, तो ये आप अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स में फिर हर जगह पहुंच सकेंगे। ये आई एम श्योर कि आपको मालूम होगा कि चाइना ऑलरेडी कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ रेलवे नेटवर्क बना रहा है। तो जब ये बन जाएगा तो आपकी ग्वादर पोर्ट सही मायनों में एक्टिवेट हो सकती है। अभी जो वॉल्यूम है बिजनेस का वो बहुत थोड़ा है उसके पोटेंशियल के मुकाबले में, और जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का पोर्ट्स के हवाले से वो भी बहुत नीचे इस्तेमाल हो रहा है। फ्रैक्शन आपके कराची के पोर्ट्स और ग्वादर पोर्ट कंबाइंड आपका इस पूरे हब में सेंट्रल एशियन स्टेट्स की को कनेक्टिविटी टू एंड फ्रॉम देने से आपका ये नेटवर्क बहुत ही एक्सपैंड हो सकता है, और उसके लिए ये हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में काम कर रही है। तो ये भी एक उसकी बड़ी अच्छी एक आउटकम थी हमारे वहाँ उस मीटिंग की। इसी तरह उन्होंने जो हमारे साथ जो वहाँ जो उनकी डिस्कशंस हुई ट्राइलेटरल में, तो मैंने जैसे अर्ज किया कि टेररिज्म के ऊपर बड़ी यानी फर्म किस्म की उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान में जो रास्ता बंद था 19 अप्रैल को जो हमने एक दिन की विजिट की उसको खोल के बहुत ज़्यादा एक्शन से एग्री किए एक ही दिन में, और उनको भी पता था, सब ये ममालिक को पता होता है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और रिक्वेस्ट की कि आप दोनों ममालिक जो हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस तरह बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि इस खिते में हम कुछ और भी ममालिक हैं जो कि हमारा ट्राइलेटरल जैसे अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना का एक है, इसी तरह दूसरे जो खिते में ममालिक हैं उनके साथ भी अंडर कंसिडरेशन है कि ऐसे होने चाहिए रवाबत, क्योंकि ये एक वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें जिसमें सार्क जैसा अदारा बना कई डेकेड्स पहले और कहीं नहीं खड़ा। सबसे अगर कोई इकोनॉमिक ब्लॉक फेल हुआ है दुनिया में और जिसने कोई भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सका वो सार्क है, और उसकी वजह सिर्फ एक मुल्क है, वो या तो कुछ कंट्री को बिल्कुल काबू किया हुआ है और कुछ कंट्री को बुली करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारा इस रीजन में हमारा और चाइना का ट्राइलेटरल कुछ कंट्रीज के साथ बातचीत हो, हम उनको एंगेज करें, जैसे अफगानिस्तान से हम हो चुके हैं, एक तो कंट्रीज इन द पाइपलाइन है, वो भी जब होंगी तो आपसे शेयर किया जाएगा। तो ये हम एक इस पूरे कॉन्टिनेंट इस खिते को कम से कम जो हमारा सार्क वाला एरिया है इसको हम चाइना के साथ अगर जोड़ लें तो ये अच्छा खासा एक बड़ा पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक बन सकता है। तो ये भी इसमें बड़ी पॉजिटिव उनकी सोच थी और उनकी जो सजेशन थी। तो इस पर भी हम दोनों ये एग्री करते हैं कि हमें इसको जितना ज़्यादा हो सके वो हमें आपस में ये करना चाहिए, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी से और ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको थोड़े से निशानदेही की है
اس سے ہمارا آپس میں نہ صرف رابطہ 3 ملکوں کا ہوگا بلکہ آپ تھرو آؤٹ سینٹرل ایشیا میں ہر جگہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ آپ ان کا اپنا یعنی آپس میں ان کا کنیکٹیوٹی جو ہے بڑی روبسٹ قسم کی ہے، بائی روڈ بھی اور بائی ریلوے بھی. یہ ایک مسنگ لنک ہے، اس کو اگر ہم نے جوڑ لیا اور ادھر ہم اپنا جو ہے ML1 کراچی سے پشاور تک، اس کے لیے ہماری نیگوسیشن جاری ہیں کہ ہم اس کو ریلوے کو اپ گریڈ کریں، مزید اس کو بہتر کریں تاکہ وہ اور اچھے سٹینڈرڈ کا ہو. اور یہ جو کمیونیکیشن ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹو اینڈ فرام، ادھر چیزیں جانی اور وہاں سے آنی اور گوادر پورٹ تک لانی اور وہاں سے پھر آگے دنیا میں جانی، تو یہ بہت ہی ایک پاکستان کے لیے مفید ایک پروجیکٹ ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ مجھے بڑی پازیٹیو ان سے نیوز ملی ہے. جہاں تک ٹرائیلیٹرل کی بات ہے، وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اس کا 6th فارمل راؤنڈ ہے ٹرائیلیٹرل کا، وہ کابل میں ڈیو ہے. تو جو کل وہاں جو ہمارا راؤنڈ تھا وہ انفارمل تھا، وہ ڈسکشن تھی، آپ سمجھ لیں کہ تیاری ایک میٹنگ تھی فارمل راؤنڈ جو کابل میں ہونا. تو اس کے لیے بھی ہم تینوں نے ایگری کیا کہ ہم تینوں کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اگلے اسی سال کے اندر اگر ممکن ہو تو ہم وہ جو 6th راؤنڈ ہے ٹرائیلیٹرل چائنا افغانستان پاکستان، وہ جو کابل میں ایگری ہوا ہے 5th راؤنڈ کے وقت، یہ 5th راؤنڈ جو ہوا تھا یہ 2023 میں ہوا تھا، پچھلا 5th راؤنڈ میں 2023. تو اس کا جو 6واں راؤنڈ ایگری ہوا تھا وہ کابل میں جو ہونا ہے. تو اس پہ کافی میں کہوں گا کہ کافی جو اسپیڈ ورک ہے وہ ہمارا یہ 1.5 دن میں جو بائی لیٹرل ہماری انگیجمنٹ تھی اور جو ٹرائی لیٹرل ہماری انگیجمنٹ تھی اس پہ ہم نے الحمدللہ وہ کیا ہے. تو یہ ہماری جو مین جو اس کی کہہ لیں کہ ڈیلیوریبلز کہہ لیں یا جو ہماری جو آؤٹ کم تھی وہ ہماری، چونکہ انفارمل جو ڈائلاگ ہوتے ہیں اس کی پھر پریس اسٹیٹمنٹ جوائن نہیں ہوتی، یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے دنیا میں. تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے اور آپ کے ذریعے قوم کے ساتھ یہ تفصیل شیئر کی جائے. تو الحمدللہ یہ بہت ہی کامیاب ہمارا ٹرپ تھا اور موقع بھی ملا چائنا کا شکریہ ادا کرنے کا، ان کی ہمیشہ سپورٹ جو ہوتی ہے، اور موقع ملا کہ افغانستان کے معاملات کو آگے لے جانے کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. اس ملک میں جو کچھ کل خزدار ہوا ہے، یہ خون کے آنسو دل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ننھے منھے جو بچے گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ پرپیٹریٹرز ول بی ٹریسڈ، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. لیکن اللہ نے چاہا تو ان جو ٹیررسٹ ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں 2013 2017 کی طرح. تو بہت شکریہ جی، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بہت شکریہ نائب وزیر اعظم صاحب. ایک چیز کا کائنڈلی آپ ذرا کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو چین کے وزیر خارجہ ہے ان کا بیان میرے سامنے ہے جو انہوں نے دیا ہے، اس میں ایک چیز جو ہے کہ پاکستان اور افغانستان اگری کر رہے ہیں کہ جو ڈپلومیٹک لیول ہے اس کو بڑھائیں گے، اور اس کے بیان کے مطابق کہ یہ بہت جلد ہوگا. تو اس طرح فیصلہ ہوا ہے، آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہوا ہے تو کب تک یہ ممکن ہے؟ اور ایک دوسرا اگر آپ اجازت دیں کہ مہاجرین کا آپ نے ذکر کیا کہ کابل میں آپ نے ڈسکشن کی ہے، تو ACC کارڈ والا تو جاری ہے ان کا ریپیٹریشن، POR کارڈ کا لاسٹ ڈیٹ ہے جون 30. تو آپ نے کہا کہ وہاں پر کافی ساری باتیں ڈسکشن ہوئی کابل میں، تو آیا اس کا امکان ہے ٹو ایکسٹینڈ دی پیریڈ آف POR کارڈ ہولڈرز؟ شکریہ. دیکھیے بالکل میں نے خود بھی آپ کو بتایا کہ یہ اگر تو ہم نے سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. میری جو وزٹ تھی اس کا ہول پرپز وزیر اعظم صاحب کی سوچ اور ان کی اجازت کے ساتھ، سوچ کے مطابق اجازت کے ساتھ جب وزٹ کیا تھا تو اسی اسپرٹ سے کیا تھا. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے کئی سال there was a lull, there was no movement. تو اگر روٹ کے بیٹھے رہیں گے دونوں جو ملک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا ایک جغرافیکل، ایک ریلیجس، ایک کلچرل، ایک ہسٹورک وہ ہمارا بانڈ ہے. ہمارے نیبر ہم چینج نہیں کر سکتے نیبرز کو.
ہمارے اوپر بھی خدا نہ خواستہ وہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ انڈیا کا مجھے ایک، وہاں بھی میں نے کہا کہ مجھے ایک نیبر دکھائیں جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آؤٹ ریچ تھی وہ اس کی بڑی کامیاب الحمدللہ وزٹ دنیا میں گنی جا رہی ہے. اور ایون افغانستان میں اس کو بہت سراہا گیا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت افغانستان میں اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے، اسی طرح آپ اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں. تو انہوں نے بالکل یہ کہا، میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں یہی عرض کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو ریلیشنز ہیں اس کو بڑھائیں. تو بڑھانے میں آبویسلی ہر چیز شامل ہوتی ہے. اس میں اب اس وقت ہمارے ریلیشنز کئی سالوں سے جو ہیں، پچھلے چند سالوں سے وہ چارج دی افیئر کے لیول پہ ہیں. تو ہم اب ڈیو پروسیس میں ساری چیزوں کو، ظاہر ہے کہ ایسی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے، اس کی وزیر اعظم تک کی انوالومنٹ ہے، اس کے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ہے، اس کے پروز اینڈ کونز ہیں، تو ساری چیزیں دیکھیں گے. لیکن میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں تمام نیبرز کے ساتھ ہمیں معاملہ طے کرنے چاہیے، اور اس کا کور پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ جی آپ کے ملک سے دہشت گردی نہیں ہوگی. اور اس حوالے سے جب ہماری وزٹ تھی ہم نے بڑا کیٹیگورک کہا تھا، میرے جو کلیگز میرے ساتھ تھے وہ اس کے فٹنس ہیں کہ ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں. آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں، ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور اس پہ آپ کی ہماری چاہیے. میری فیڈ بیک جو کہ تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے وہ بڑی پازیٹیو، اور ان کی طرف سے وہ پازیٹیو پروگرس ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ہے. ریفیوجیز کے حوالے سے جو آپ کو یاد ہوگا جو مین جو ایشو تھی وہ TDR تھی، جو ٹرانزٹ جو ہم ڈاکومنٹ دیتے تھے